के आला हज़रत लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। फतेहपुर सिकरी का ये बुलंद दरवाजा देखकर लग रहा है इसी जलसे के लिए बनाया गया था। लेकिन मेरे अजीजों, इससे भी बुलंद बुलंद दरवाजे मेरे नबी पाक के कदमों से भी छोटे हैं। हम जिसकी अजमत बयान करने के लिए आ रहे हैं और जिसकी अजमत का गुन गाते हैं, उनके मकाम और मर्तबे के लिए दुनिया का कोई बड़ा सा बड़ा महल भी बराबरी नहीं कर सकता। मुझे अंदाज़ा है कि आप तमामी हजरात बहुत पुरजोश हैं, काफ़ी एक्साइटेड हैं, लेकिन अगर आपकी ही तकरीर होनी है तो मैं खामोश बैठता हूँ और आपका दीदार करता हूँ, या अगर मेरी कुछ बात सुननी है तो थोड़ी देर का वक्त मैं आपका ले लूँगा। इसलिए कि ज़्यादा देर तक अभी गुफ्तगू नहीं करना है, रात के 12 बज चुके। वैसे भी जैसे ही मैं फतेहपुर दाखिल हुआ आपकी सिकरी में, मुझे पहले ही इंटीमेशन आ गया और जिम्मेदार हजरात ने कहा कि डिपार्टमेंट से हमको कहा गया है कि मुफ्ती साहब से कहें थोड़ा सा सख्त बात न कहें, सख्त जुमले हम कहते रहेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि हमारा मिजाज है, जिसे गाली देना है वो मुझे दे दे, जिसे गाली देना है वो मेरी माँ को, मेरे बाप को, मेरे ख़ानदान को दे दे, लेकिन कभी खबरदार हुजूर की तरफ अगर उंगली उठाया तो फिर हमारा मामूल यही है, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दे। अजीज़ान गिराम वक़ार, आज मीलाद मनाने के लिए आप आए हैं, इतना तुम्हारे सीनों में ईमान भर जाना चाहिए कि हमारी असल जिंदगी हुजूर के लिए, हमारी जिंदगी किसके लिए है? हुजूर के लिए है। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं, और आज कितनी खुशबख्ती है, कितनी खुशनसीबी की बात है कि उस सरवरे कायनात अल्लाह का महबूब दुनिया में आया है, तो उनकी आमद की खुशियां मनाना भी तुम्हारे नसीबे में आया है। अरे गैरे नत्थु खेरे की हैसियत भी नहीं मेरे आका की मिलाद मनाने की। ये सुन्नियों की किस्मत है अल्हम्दुलिल्लाह। हर साल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियां मनाते हैं। और एक बात मैं और आपको बता दूं, इस्लामी महीने लोगों को ज्यादा याद नहीं रहते। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सारी चीजें तो याद रह जाती। लेकिन मेरे अजीजों, इस्लामी महीने अक्सर को याद नहीं रहते। एक महीने की बात मैं करता हूं। अजनबी आदमी भी सुन्नियों के मोहल्ले में चला जाए, पता चल जाएगा कि रबीउल अव्वल चल रहा है। और मोहल्लों पे नहीं, अगर चेहरे भी देख ले तो पता चल जाए। क्यों? इस माह मुबारका को हमारे नबी पाक से निस्बत है। और जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है, सुन्नियों के यहाँ खुशहालियां बढ़ जाती और खुशियों में झूमते हैं, हर जगह से जुलूस निकलते हैं और हुजूर की तारीफ कसीदे हर जगह चलते रहते हैं। इसी को शायर ने कहा था, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। इको बंद कर दो, इको बंद कर दो। सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अजीज़ान गिराम वक़ार, बाज तो ये कहते हैं कि
میلاد کے لیے دلیل کہاں ہے؟ اس کا ثبوت کہاں ہے؟ آپ میلاد مناتے رہتے ہیں، ان کمبختوں کو پتہ کیا ہے؟ آغاز سے اخیر تک قرآن ہے، نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے، اور میلاد ہوتا ہی ہے حضور کے ذکر کے لیے۔ اور سنو، بعض لوگوں کی ناک اور بھویں سکڑ جاتی ہیں میلاد کا مہینہ آتے ہی، کچھ کے تو پیٹ میں درد زور سے شروع ہوتا ہے، جب تک ربیع الاول کا مہینہ جاتا نہیں کڑن زیادہ ہونے لگتی ہے۔ لیکن سنیوں کا ہر بچہ پکار پکار کر کہتا ہے آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ حضور کی ولادت کے دن پوری کائنات کی قسمت بدل گئی ہے۔ ان کمبختوں سے میں کہتا ہوں حضور کی میلاد منانے کے لیے دلیلیں مانگتے ہو، اور تمہارا چور بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہر سال برتھ ڈے مناتے ہو۔ تمہارا بیٹا جب بڑا ہونے لگتا ہے ہر سال کیک کاٹتے رہتے ہو، پتہ نہیں بڑا ہو کر ڈاکو بنے گا کہ چور بنے گا، پتہ نہیں ہے، لیکن ہر سال دھوم دھام سے برتھ ڈے منایا جاتا ہے۔ اور جو رب العالمین کا سب سے پیارا محبوب دنیا میں آیا ہے، آمینہ کا لال، ہم سبوں کی گردنوں کا مالک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن تو میرے عزیزوں پوری کائنات خوشیوں میں تھی۔ تمہارے حصے میں خوشیاں نہیں آئی ہیں تو تمہیں اپنی نسل کا پتہ پوچھنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ کسی صاحب نے ایک شوشہ چھوڑا کہ حضور جب پیدا ہوئے تھے مکہ میں تو مکہ میں خوشیاں منائی نہیں گئی تھی، یہ آج کے بریلویوں نے شروع کر دیا۔ لوگوں نے یہ بتانا شروع کیا حضور جب پیدا ہوئے تھے مکہ میں اس وقت تو میلاد نہیں منائی گئی تھی، یہ آج سے شروع ہو گیا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں مکہ میں جب حضور پیدا ہوئے تھے تب ایمان والے نہیں کافر ہی کافر تھے۔ صاحب کون تھے؟ کفار و مشرکین تھے، سوائے آپ کے دادا اور آپ کی والدہ کی۔ لیکن خوشیاں منانا ایمان والوں کا حصہ ہے، کافروں کا نہیں۔ حضور جب 53 سال کی عمر کے بعد ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو آپ کو پتہ ہے سنیو، حضور مدینہ طیبہ میں یوں ہی داخل نہیں ہوئے۔ مدینہ طیبہ میں جب حضور تشریف لا رہے تھے گھر گھر سے بچے جوان بوڑھے عورتیں مرد سب راستوں پر کھڑے ہو گئے تھے اور حضور کا والہانہ استقبال کیا تھا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ مدینے کی چھوٹی بچیاں دف بجا کر کے استقبال کر رہی تھی میرے نبی پاک کا۔ میں یہ کہتا ہوں مدینے والوں کی قسمت میں تو تھا حضور کی آمد کی خوشیاں منانا۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، جس کا مطلب سمجھو اے نوجوانوں، مدینے کی بچیاں کہہ رہی تھی ثنیت الوداع کی گھاٹی سے ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے، اور اللہ کی طرف بلانے والا رسول اب ہمارے درمیان آ گیا ہے۔ یہ کہہ کہہ کر کے بچے خوشیاں منا رہے تھے۔ میں یہ کہتا ہوں آج جن لوگوں کو دلیل ثبوت فلاں ڈکاں یہ سب چیزیں میلاد میں یاد آتی ہیں، ان سے میں کہتا ہوں مکہ کے کفار کی قسمت تمہیں مبارک، مدینے کے عاشقوں کی قسمت ہمیں مبارک۔ ہم مدینے والوں کی اقتداء کر رہے ہیں۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آج تو چھٹی شریف ہے، میلاد شریف کا مہینہ ہے، چھٹی شریف ہے۔ یا آج ایک جلسہ ہو جانے کے بعد کیا حضور کی میلاد ختم ہو جائے گی؟ سنیو، بلکہ پکار کر کہنا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ توجہ
میلاد کی محفل ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ. اب سنو، آپ تو الحمدللہ شوق سے سننے کے لیے آئے اور بہت سالوں سے سنتے بھی ہیں، لیکن آج کچھ اور کان بھی کھڑے ہیں سننے کے لیے. میں ان کو بھی سنانا چاہتا ہوں جو ہمارے درمیان موجود ہیں، بہت توجہ سے سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ میرا یقین ہے بار بار میری تقریر سنو، ایک دن دل کھل جائے گا، حضور کے خادموں میں شامل ہو ہی جاؤ گے، حضور کے غلاموں میں شامل ہو جاؤ گے انشاءاللہ. اس لیے کہ ہم وہی بات کرتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے لیے میرے رب نے قرآن میں فرمایا. باقی ہماری امیج لوگوں میں ایسی بنا کر رکھا ہے کچھ لوگوں نے کہ یہ بھڑکاؤ بھاشن کرتے ہیں، یہ ایگریسیو باتیں کرتے ہیں. میرے عزیزو، کسی ٹوٹے ہوئے رسی کو دوبارہ جوڑ دینے کا نام بھڑکاؤ ہے تو میں روز بھڑکاؤں گا. ہم نے حضور کے غلاموں کو حضور سے جوڑنے کا کام کیا ہے، اور جو قوم، جو نوجوان میرے نبی کی امانت ہے، میں اپنے نبی کے اخلاق ان کو نہیں سکھاؤں گا تو کیا پاکھنڈیوں کی باتیں بتاؤں گا؟ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات صرف اس لیے کرتا ہوں میرے عزیزوں کیونکہ ہمیں پتا ہے میرے رب کا وعدہ ہے کہ محمد سے وفاتون ہے. قرآن کی آیت کی ترجمانی ہے یہ. قرآن پاک میں اللہ نے جو فرمایا ہے اس کا ترجمہ با محاورہ یا اشعار میں اگر سننا ہو تو یہ کہ محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، بے شک لوح و قلم تیرے ہیں. اے سنیو، بات صرف اتنی ہے کہ آج اس کی بات نہ کرو، ان کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو. آپ کو پتا ہے دنیا میں اگر عزت پانا ہے تو حضور کی بات کرو. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات وہ بھی ڈھکے چھپے انداز میں نہیں، کھل کر بات کرو، کھل کر بات کرو. یہاں اتنا بڑا مجمع ہے اور مجھے پتا ہے ڈرپوک لوگوں کا مجمع نہیں ہے. میں حقیقت کہہ رہا ہوں. کسی کو ڈر ہے تو رات کے 12 کے بعد بیٹھے گا نہیں، بستر پر ہوگا، اس لیے کہ وہ یہ نیتاؤں کا مجمع نہیں ہے جو 100-200 روپے لے کر کے الیکشن کمپیننگ میں آیا ہوا ہے. یہ حضور کے عاشقوں کا ہجوم ہے. یہ نوٹوں کے لیے نہیں، اپنی گردنوں کا نذرانہ دینے کے لیے آئے. حضور کی عزت کے لیے ہم اپنی جان فدا کرنے کو تیار رہتے ہیں. لیکن ایک سوال میں اس مجمع سے کرنا چاہتا ہوں. شباب پر ہیں آپ کے اندر جذبات ہیں، جوش ہے، سب ہے. ایک سوال میں کرتا ہوں، اگر دنیا تمہیں حضور اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام کہہ کر پکارتی ہے تو کیا تمہیں کوئی دقت ہے؟ کیا تمہیں اپنی بے عزتی لگتی ہے؟ اتنا جوش تو ظاہر سی باتیں ہونا ہی چاہیے. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ حضور کی غلامی سے اگر دنیا مجھے پکارتی ہے تو کوئی دقت نہیں اور نہ ہی میری بے عزتی، بلکہ میں اس کو اپنی زندگی کی معراج سمجھتا ہوں. حقیقت ہے یا نہیں؟ میں میرے عزیزوں پرسنل بات بتا رہا ہوں. دنیا مجھے میرے جبے سے، میرے ٹوپی سے، میرے نام سے، میرے باپ سے، میرے خاندان سے، میرے عہدے سے، میرے علم سے نہ پہچانے. خواہش صرف اتنی ہے کہ دنیا مجھے مدینے کا کتا کہہ کر بلائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کا کتا کہہ کر پکارے. اس بات پر ہمیں فخر ہے. آپ کو فخر ہے یا نہیں؟ اور اگر آپ کو فخر ہے حضور کی غلامی پر تو توجہ، یہ سوال میں نے بڑی ذمہ داری سے کیا ہے، آپ کو بڑی ذمہ داری سے کیا ہے. اگر دنیا تمہیں حضور کا غلام کہتی ہے تو آپ کو کوئی آپتی نہیں، خوشی سے آپ کہلواؤ گے. جب خوشی سے کہلواتے ہو تو حضور کے پورے غلام بن جاؤ. آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، حضور کے پورے غلام. اب یہ نہیں ہے کہ چہرہ یہودیوں کی طرح، کپڑے عیسائیوں کی طرح، اخلاق کسی اور قوم کی طرح اور بات میں حضور کی غلامی کی کروں. نہیں،
دنیا کو فخر کے ساتھ کہو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں جینا بھی اور مرنا بھی مجھے پسند ہے۔ جب آپ کا دل یہ کہتا ہے تو پھر آپ کے اخلاق میں یہ ماڈرنزم کہاں سے آ گیا؟ یہ فلمی ڈائیلاگ تمہاری زبانوں پر گانے پر تھرکنا اور ناچ گانے یہ تمہارے اندر کہاں سے آ گئے؟ جب نبی کی غلامی پر تمہیں فخر ہے تو دنیا کو کھل کر کے بتانا چاہیے اور چل کر کے بتانا چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، 2 سال پہلے میں دلی میں تھا، جب پورے ہندوستان بھر میں پروٹیسٹ چل رہے تھے، شاہین باغ میں بھی گیا تھا کچھ علماء کی جماعت کے ساتھ۔ اس وقت بڑی سختیاں چل رہی تھی۔ ایک صاحب آئے اور کہا آپ یہ اتنا بڑا عمامہ یہ جبہ سب پہن کے جا رہے ہیں، بیچ میں کئی جگہ پر ناکہ بندی ہے، انہیں سے لگا دیا جا رہا ہے، اریسٹ کر رہے ہیں۔ وہ تو نارمل سی بات تھی، اگر یوں ہی کہتے تو ہم اتار لیتے، سادے کپڑوں میں چلے جاتے، لیکن جب انہوں نے کہا اریسٹ کیا جا رہا ہے، پکڑا جا رہا ہے، تو میں نے کہا مجھے تو شوق ہے کہ جب پکڑا جاؤں حضور کے لباس پہ جاؤں، ہمیں اس بات کا کوئی غم نہیں ہے، اب تو پہن کر جائیں گے۔ میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں، چند دنوں پہلے کی بات ہے، ایک آٹو ڈرائیور صاحب تھے، انہوں نے آ کر ہم سے پوچھا کیا اس زمانے میں بھی داڑھی رکھنا واجب ہے؟ حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، مصلحت اور حکمت میں کچھ آپ نرمی کا قول کر دیں، نرمی کی بات کہیں۔ ہم نے کہا اس زمانے میں اور بڑا واجب ہے، وجہ یہ ہے کہ جس کو تلوار اور چاقو نہیں چبھتی اسے داڑھی چبھتی ہے۔ اور میں اکثر یہ آپ کے چراغاں کے لیے ہی گل کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ عزیزان گرامی وقار، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اب میں ہی کھڑا ہو گیا، جتنے کھڑے ہیں کھڑے رہنے دیں، ان کو دیکھنا ہے، اس لیے ہم کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ کرسی بہت دیر تک اچھی بھی نہیں ہے۔ توجہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں۔ اے سنیو، ہماری عزت، ہمارا وقار حضور کے قدموں سے وابستہ ہے۔ آبرو ما زنام مصطفیٰ، ہم سب کی عزت و آبرو نبی کے نام سے ہے۔ اگر حضور کا نام نکل گیا ہماری زندگی سے تو ہم چلتی پھرتی لاشیں ہیں، ہمارا کوئی اپنا وجود نہیں۔ آپ کو پتہ ہے تم جتنے سیکولر بننا چاہو، جتنے عام آدمی بن کر کے جینا چاہو، لیکن پھر بھی دنیا تمہیں نبی کے نام سے ہی پہچانتی ہے، حضور کے نام سے پہچانتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے پہلے ہی سوال کیا کہ اگر دنیا حضور کے رشتے سے تمہیں پہچانتی ہے تو کوئی دقت ہے؟ تو جب دقت نہیں ہے تو ہمیں کھل کر حضور کی غلامی پر آنا چاہیے۔ آج کا دور ہے جس کے متعلق میرے آقا نے فرمایا تھا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایسا زمانہ جب آ جائے
کہ لوگوں میں فتنہ و فساد برپا ہو، اس زمانے میں جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہی دور ہے، یہ وہی دور ہے۔ آج تم اگر اپنے نبی کے اخلاق کو زندہ نہیں کرو گے تو دنیا سے کیا امیدیں رکھو گے، دنیا سے کیا توقع ہے؟ آج مجھے کچھ تھوڑی بات اپنے گھر کی کرنے دیجیے، پھر میں بات دوسروں کی خبر بعد میں لیتے ہیں، لیکن پہلے اپنے گھر کے اندر جو موجود ہے حالات، کہیں ایسا تو نہیں ہے نوجوانوں ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے غلامی کا پٹا نکال کر پھینک دیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم اسلام زندہ باد کے نعرے لگاتے، نبی پاک کی محبت میں مرنے کی بات کرتے، لیکن اپنے گھر میں اسلام پسند نہیں کرتے، اپنی بیویوں پر، اپنی بچیوں پر، اپنی ماں بہنوں پر اسلام پسند نہیں کرتے، ان کو بے پردہ باہر گھماتے؟ اس وقت اسلام زندہ باد کا نعرہ کیوں نہیں؟ ہمیں ابتدا اپنے گھر سے کرنی چاہیے۔ اگر اسلام سے پیار ہے تو میرے بیٹے پر بھی اسلام کو دیکھنا چاہیے، میری بیٹی پر بھی اسلام نظر آئے، میری بیوی پر بھی اسلام نظر آئے، میرے گھر کے ماحول میں اسلام نظر آئے۔ سڑکوں پر نکل کر پروٹیسٹ اور احتجاج کرتے ہیں اسلام کے خلاف اگر کوئی بات آئے، لیکن جب صبح گھر میں اجالا ہوتا ہے تو دھوم دھڑاکے سے گانے جو بجتے ہیں وہ کون سا اسلام ہے؟ وہ کون سا اسلام ہے؟ ان تمام چیزوں پر جب ہم خود تبدیلی نہیں لائیں گے تو کتے تمہیں چھیڑتے رہ جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، ایک محاورہ تھا پرانے زمانے میں، کہا جاتا تھا کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا۔ کوا جو ہے ہنس کی طرح چلنے کی کوشش کرتا رہا، ہنس جو اندھا بگولا جس کو کہتے ہیں، سفید بگولا، اس کی طرح چلنے کی کوشش کرتا رہا، اور ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی طرح چل تو نہیں سکا لیکن خود کیسے چلتا تھا یہ بھی بھول گیا۔ اور میں اس کو تھوڑا بدل کر کے اپنی قوم کے لیے کہتا ہوں، شیر چلا کتے کی چال اور اپنی چال بھول گیا۔ اللہ نے تمہیں محمد عربی کا شیر بنا کر پیدا کیا۔ حقیقی بات ہے یہ میرے عزیزوں، حقیقی بات ہے۔ ایک جن کے ہاں کیڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ میرے ساتھ چھیڑ خانی کر رہے تھے۔ 2 دن قبل کی بات ہے، میں نے کسی جگہ تقریر کیا تو مجھے چھیڑ خانی کر رہے تھے، ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے کسی چھوٹے دجال کے بارے میں کہا تو انہیں بڑی لگ گئی تھی۔ آج کی تقریر پھر وہ سن رہا ہوگا، صاحب میں کہتا ہوں، مجھے انہوں نے میسج میں کہا ہے گوشت خور مولانا، گوشت خور مولانا، گوشت کھاتے ہیں اور اسٹیجوں پر چلاتے ہیں۔ میں نے جواب میں کہا اللہ کا بڑا شکر ہے گوبر خور تو نہیں ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے ہم گوبر کو کوہ نور کہنے والے تو نہیں ہیں۔ اللہ نے دودھ پینے والی قوم میں پیدا کیا ہے، پیشاب پینے والی میں نہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ میرے عزیزو، یہ کوئی بات لطیفے کی نہیں ہے اور نہ ہی چھیڑ خانی کی بات ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں ہمیں چھیڑو مت، ہم اپنے نبی کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے نبی کی بات کرتے ہیں، اور جہاں پھر تم چھیڑو گے تو پھر ہم اپنے طور پر جواب بھی دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ مجھے گوشت خور مولانا کہہ رہے ہو اور خود کی حالت معلوم نہیں ہے۔ اللہ کریم کا شکر ہے کہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے گوشت کھانے والا بھی شیر ہی ہوا کرتا ہے اور گوبر کھانے والا سور تو نہیں ہے۔ اللہ کا بڑا کروڑا احسان ہے۔ میں ان باتوں میں نہیں آ رہا، لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں اے سنیو، ایک بات کہ دنیا 1000 تانے دے، ہمیں فرق نہیں پڑنا چاہیے، اپنے نبی کے اخلاق کو کھل کر کہنا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہمارا یہ ایمان ہے یا
زندگی میں اس لیے بتا رہا ہوں. پھر عیسائیوں نے کہا اگر یہ گھوڑے کی رسی پکڑ کر چلتا ہے تو اس کے ڈر سے قیصر و کسریٰ کیوں کانپ رہے ہیں؟ اس کے ڈر سے پورا ایران، پورا روم کانپ رہا ہے. آخر کون سی طاقت ہے اس عمر کے اندر؟ یہ تو رسی پکڑ کر گھوڑے لے کر چل رہا ہے. تب جانتے ہو میرے عزیزوں، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کر کے بتایا، اے لوگوں سنو، میری حیثیت صرف اتنی تھی، میں خطاب کا بیٹا عمر، بچپن میں 2 بکریاں مجھ سے نہیں سنبھالی جاتی اور میرے باپ مجھے ہر دن مارتے تھے، بکریاں نہیں سنبھالنی آتی. لیکن آج غور سے دیکھو، آنکھ کھول کر، وہی خطاب کا بیٹا عمر ہے، 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا حکومت کرتا ہے. اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے، اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو کئی مثالوں سے بتا سکتا ہوں. عزت صحابہ نے رسول اللہ کے قدموں سے پائی ہے، عزت نبی پاک کے قدموں سے پائی ہے. آج جس جلسے میں جائیں، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، ابھی اگر میں پوچھوں عشق محبت عشق محبت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں. ہر علاقے میں سنیوں کا مجمع خود ہی کہتا ہے. حالانکہ اس نعرے کا مطلب کیا ہے؟ عشق محبت 2 لفظ ہیں. جیسی ہی عشق پکارا جائے، محبت پکاری جائے، ہر ایک کہتا ہے اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. میرے عزیزو، یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں، 100 سال گزر جانے کے بعد بھی اس امام کا نعرہ ہر مجلس کی رونق کیوں بنا ہے؟ اس لیے کہ وہ بریلی کا امام زندگی بھر اپنے قصیدے نہیں پڑھتا تھا، اپنے خاندان کی بڑائیاں نہیں بولتا تھا، بلکہ جب بھی بولتا تھا تو یوں کہتا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اس بریلی کے امام نے زندگی بھر اپنے نبی کی تعریف کی، لیکن جب دنیا سے چلا گیا تو رب ذوالجلال نے نہ ان کا نام مٹنے دیا، نہ ان کا کلام مٹنے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے یہ فارمولہ سمجھ کر کے چلو، جو حضور کی بات کرتا ہے وہ زندہ رہ جاتا ہے. آج بھی آپ کو یہ قصیدہ یاد ہے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا، سنے ہو کہ نہیں سنے ہو؟ یہ قصیدہ اردو میں نہیں ہے، عربی میں ہے. تمہیں تو عربی شاید سمجھ میں آتی نہیں آتی، لیکن سب کو پڑھنے میں لطف آتا ہے، سننے میں لطف آتا ہے. یہ شرف الدین بوسیری کا لکھا ہوا 700 سال پہلے کا قصیدہ ہے. میرے نبی کی محبت میں لکھا تھا. جب فالج کی بیماری ہو گئی تھی، لکوا، پیرالائز ہو گیا تھا اور علاج کرا کر تھک گئے، آخر میں ایک دن کمرے میں بیٹھ کر یہی قصیدہ لکھنے لگ گئے. امن تذکر جیران بذی سلمی مزجت دمعا جرام مقلت بدمی ام حبت الریع من تلقاء کاظمت واومد البرق في الظلماء من اظمی فما لعینیک ان قلت تکففا حمتا وما لقلبك ان قلت تستفق یہمی محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. امام شرف الدین بوسیری کا لکھا ہوا یہ کلام 170 اشعار ہیں. الحمدللہ پورا یاد ہے، لیکن پڑھنے کے لیے اتنا وقت نہیں ہے. لیکن جس زمانے میں انہوں نے لکھا تھا اس وقت ان کو پیرالائز ہو گیا تھا، فالج ہو گیا تھا، لقوہ مار گیا تھا. لیکن اس کے باوجود جب کلام لکھ کر کے سو گئے روتے روتے، قسمت جاگ گئی، خواب میں میرے آقا تشریف لائے. کعب
بوسیری جو کلام تم نے لکھا ہمیں بھی سناؤ. جانتے ہو انہوں نے جب قصیدہ لکھا تھا پورا تو لکھ دیا تھا، لیکن شروع کا جو شعر ہے مولا صلی وسلم دائما ابدا، یہ آدھا ہی بنا تھا، دوسرا بنی نہیں پایا تھا. جب خواب میں حضور نے پوچھا بوسیری سناؤ تو سنانے لگے یا رسول اللہ ابی و امی فدا مولا صلی وسلم دائما ابدا. اٹک گئے، دوسرا تو بنا ہی نہیں تھا. حضور نے فرمایا اس کا دوسرا شعر میری جانب سے علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حضور پاک نے ارشاد فرمایا اور اس کے بعد اپنی چادر اٹھا کر امام بوسیری کو پہنایا. کہاں؟ خواب میں. خواب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے 700 سال بعد کے ہیں. امام شرف الدین بوسیری حضور کی انتقال کے 700 سال بعد کے تقریباً خواب میں چادر بھی دی اور اپنا نرم و ملائم ہاتھ میرے آقا نے شرف الدین بوسیری کے جسم پر پھیرا اور مسکرا کر کے چلے گئے. تم کیا مسکرائے کہ گل کھل گئے. اور میرے عزیزوں میرے آقا تو گھر پر آئے بھی اور چلے بھی گئے. شرف الدین بوسیری کہتے میری آنکھ کھلی تو بھینی بھینی خوشبوؤں سے گھر مہک رہا تھا. میں نے سوچا خواب کی بات خواب ہے، لیکن دیکھا تو رات میں حضور نے جو چادر دی تھی وہ گود میں پڑی ہوئی تھی، گود میں رکھی ہوئی تھی. اٹھایا اور چوما. سوچا میں تو فالج والا ہوں، ہاتھ پیر تو اٹھتے نہیں، لیکن جب ہاتھ اٹھایا پیر اٹھایا دیکھا پورا صحیح سلامت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نوازا. میں یہ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں تھا، لیکن درمیان میں بات آئی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس شرف الدین بوسیری کا قصیدہ گھر گھر پوری دنیا میں بچوں کو یاد ہے. چھوٹا ہی صحیح، ایک شعر ہی صحیح، کیوں 700 سال پہلے کہے ہوئے قصیدے کو اللہ نے آج بھی زندہ رکھا ہے. صرف ہماری زبانوں پر نہیں، آج جا کر مدینہ طیبہ میں دیکھو حضور پاک کی جالیوں میں اندر جانے والا جو دروازہ ہے اس دروازے کی کڑی پر بھی یہ شعر لکھا ہوا. میرے آقا نے اس قصیدے کو ایسا قبول کیا ہے. حضور کی تعریف کرنے والا مرتا نہیں ہے، حضور کی تعریف کرنے والا اس کا نام فنا ہوتا نہیں ہے. زندہ ہے، زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے. میں پھر کہتا ہوں تم کہاں گھبرائے ہوئے ہو ان گوفے میں بیٹھے ہوئے پاکنڈی کتوں سے، ان لومڑیوں سے جو اندر بیٹھ کر کے تو میرے نبی کی شان میں بھونک سکتے ہیں. 4 بچوں کے سامنے آ کر بات تو کر کے دکھاؤ. ان کی حالت تو یہ ہے، حضور کی شان میں بھونکنے کے بعد زندگی اجیرن ہو گئی. دنیا میں چہکتے مہکتے ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہ جاتا ہے. آج اس ہندوستان کی سرزمین پر چھوٹا سا قصبہ ہے لیکن ہر جوان پکار رہا ہے لبیک یا رسول اللہ. پکارتے ہو کہ نہیں پکارتے ہو؟ کسی کو لبیک کہنے میں ڈر لگتا ہے؟ ڈر ہے کسی کو؟ ہاں بات یہ سنو، یہ علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کا پکارا ہوا نعرہ تھا اور ایسا زندہ ہو گیا، ایسا زندہ ہو گیا. میں دوسروں سے کہتا ہوں جس کو لبیک کے نعرے سے چڑ ہے وہ آج اسے عادت بنا لے روز سننے کی، کیونکہ یہ قیامت تک لگنے والا ہے، یہ بند ہونے والا نہیں ہے، قیامت تک لگے گا. اور میں ان سے کہتا ہوں گھبراؤ مت ان نعروں سے. ہم تمہارے باپ کو نہیں پکار رہے، ہم اپنے نبی کو پکار رہے ہیں. لبیک یا رسول اللہ کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، اے اللہ کے رسول میں. ترجمہ کیا ہے اے اللہ کے رسول میں؟ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اے اللہ کے رسول میں. اور جب اپنے نبی کو پکار رہے ہیں تو ڈرنا کس بات کا، خوف کس بات کا؟ کسی کے باپ کو پکار رہے ہیں، کسی کے خاص نیتا کو پکار رہے ہیں؟ ہم اس نبی کو پکار رہے ہیں جو ہماری بے قراری کو دیکھتا نہیں. ہم اس نبی کو پکار رہے ہیں جس کو ہمارا تکلیف میں پڑنا گوارا نہیں. عزیز علیہ ما عنتم، اور اس یقین کے ساتھ پکارتے ہیں ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. وہ اور ہوں گے جو میرے نبی کو مردہ سمجھتے ہیں، ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اے سنیو، آج کی مجلس میلاد میں ہم یہ دعا کر کے
جائیں گے میرے آقا کی بارگاہ میں، دعا کریں گے انشاءاللہ، یہ دعا کریں گے یا رسول اللہ چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ آقا اب ان دنیا کے کتوں کو دیکھ دیکھ کر تھک چکے، اب ہماری آنکھیں خیرہ ہونے کو آ گئی ہیں، ہماری آنکھیں بے حیائیوں کو دیکھ کر کے بے رونق ہونے لگ گئی ہیں، اس لیے مدینے کے تاجدار آپ کے دربار میں صرف اتنی عرض ہے، اتنی عرض ہے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری یادوں میں تیری حسرتوں میں بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، ہر سنی کی تڑپ ہے یا نہیں میرے آقا ہمارے گھر تشریف لائیں، ہر ایک کی تمنا ہے یا نہیں، اور ہر امتی کی یہ تڑپ ہے، تو سنو یہ آج وعدہ کر کے جاؤ گے اپنی مرضی سے نہیں جئیں گے، اپنی مرضی سے، کس کی مرضی سے؟ نبی کی، اور اور اس کے لیے سب سے بہترین فارمولہ میرے پیر و مرشد کا، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں کسی کی، اے نوجوانوں تمہاری زندگی صرف حسیناؤں کے لیے نہیں ہے، تمہاری زندگی نشہ کر کے برباد کرنے کے لیے نہیں ہے، تمہاری زندگی ایرے غیرے کے جھنڈے اٹھانے کے لیے نہیں ہے، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، ارے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ، اور پکار کر کہو یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں، ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں، یا رسول اللہ بنے دو جہاں، بنے دو جہاں، بنے دو جہاں، اور سنیو آج کے بعد سے ہم ادھر ادھر ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، کہیں گے تو کیا کہیں گے؟